अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं एज यूजुअल सीनियर सहाफ़ी और फॉरेन अफेयर के एक्सपर्ट नाज़म मलिक साहब। नाज़म साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। कल आपने खबर दी थी और आज उस पर सारा इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बात भी कर रहा है और उसको रिपोर्ट भी कर रहा है। जी बिल्कुल। और मतलब आप भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं आज। वो ऐसा है कि ये देखें, जब भी कोई रिपोर्टर को खबर देते हैं और उसकी खबर सही सबसे पहले हो, जो सबसे पहले हो, हमने 24 घंटे से पहले जी जी बिल्कुल ऐसे ही कल गुज़श्ता रोज ही हमने वो हाँ खबर दे दी थी किसी को। थोड़ा हमारा कुछ टेक्निकल वजह से कुछ लेट अपलोड लेकिन फिर भी हम पहले थे, हम सबसे पहले थे। उसकी तस्दीक आज सारा इंटरनेशनल मीडिया, CNN, BBC, राइटर, जितना इंटरनेशनल मीडिया है वो आज कह रहा है जो कल नाज़म मलिक और हसनैन चौधरी साहब ने जो ब्रॉडकास्ट किया था वो हमसे पहले है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारा क्रेडिट है। उस वक्त हमने ये खबर दी जब सारी दुनिया कह रही थी मुज़ाकरात में काम हो गया, खत्म हो गया, ये हो गया, तो हमने कहा था मुज़ाकरात में काम नहीं होगी, ये डेडलॉक हुआ है एक दो पॉइंट्स पे और वो डेडलॉक जल्दी खत्म हो जाएगा। और हमने अपने प्रोग्राम में ये भी कहा था कि पसे पर्दा पाकिस्तान के बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, जारी है सफारतकारी और इंशाअल्लाह जल्द खुशखबरी मिलेगी। ये भी हमने रात को बता दिया था कि जल्द खुशखबरी। और आज सारे इंटरनेशनल मीडिया खुलेआम कह रहा है कि ट्रम्प पाकिस्तान आ रहे हैं, डील तकरीबन मुकम्मल होने वाली है, जो पसे पर्दा राब्ते थे। तो अल्लाह का शुक्र है। वैसे भी ये मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आना ये अमेरिका की मजबूरी है। बिल्कुल सही। ईरान तो पिछले पहले पॉडकास्ट में भी हमने कहा था कि आपने खबर दी थी बल्कि कि अमेरिका की शदीद जो है ये ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात कामयाब हों, क्योंकि वो इस टाइम फंस चुका है। मैं आपको बताऊं कि 21 अप्रैल को ये जो जंग बंदी की तारीख थी, डेडलाइन उसकी खत्म हो रही। अमेरिका की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से 21 अप्रैल से पहले किसी ना किसी सतह पर मामला हल होने के करीब आए या उसको बुनियाद बनाकर हम जंग बंदी में तोसीह कर सकें। मेरा ख्याल है कि ये जो राउंड होगा और ये फाइनल होगा और अगर अनाउंस हो गया कि हाँ जी अगला राउंड हो रहा है तो समझ लें कि वो फाइनल राउंड है। और उसके बाद अगर ये ऐलान हो गया कि ट्रम्प भी पाकिस्तान आ रहे हैं तो ये उस पर मोड़ लग ये तो फिर मजीद हो गया ना कि ये लोहे तोड़ हो गया काम। लोहे तोड़ हो गया। और वो ट्रम्प सिर्फ इसलिए आएंगे कि सारी चीजें तैयार होंगी, एक मादा होगा और उस पर सिग्नेचर करेंगे, उस पर वो साइन करेंगे, वो क्रेडिट लेंगे खुद कि मैंने जंग बंदी की है। क्योंकि जेडी वैंस के जरिए वो इस बार साइन नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि जेडी वैंस अगला सदारत का उम्मीदवार है उनकी पार्टी के अंदर, इसलिए ये क्रेडिट उनको ट्रम्प साहब नहीं देना चाह रहे थे, आप लेना चाह रहे थे। इसलिए मैंने लास्ट भी कहा था कि 10-12 बार उनकी सदर ट्रम्प से लास्ट मुज़ाकरात में बातचीत भी होती रही। तो ये बड़ा अच्छा हो गया है। और इसमें जो शराइत थी जिस पर डेडलॉक था वो ये था, एक तो स्टेट ऑफ होर्मुज़ का था और दूसरा ये था कि जो यूरेनियम के इनरिचमेंट कर रहा है ईरान, वो कह रहे थे कि इसको टोटली खत्म कर दिया जाए। तो ईरान ने कहा था चलो ठीक है, हम 5 साल तक नहीं करते इनरिचमेंट, ठीक है आप चले। लेकिन अमेरिका की तरफ से आया कि नहीं 20 साल करें, तो ये नामुमकिन था उसके लिए भी कि आप बिल्कुल ही खत्म कर दें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दूसरा इस्लामिक बम बने। बिल्कुल ठीक है, ये बात थी। तो इसलिए जो अब बातचीत जो जारी है, मेरा ख्याल है कुछ दरमियान में गिव एंड टेक होगा। वो 5 साल से थोड़ा सा यानी 10 साल तक या 7-8 साल तक इसी तरह कहीं ना कहीं आगे बात हो जाएगी, बात उनकी आपस में तय हो जाएगी। तो ये अगला मरला भी अल्लाह का शुक्र है कि तय हो जाएगा। जिस तरह देखें, इसका मतलब है यूरेनियम वाला मामला भी हो गया, अब स्टेट ऑफ होर्मुज़ वाला रह गया। वो आज जितने ज़लील रुसवा हुए हैं ट्रम्प साहब अपना ये ऐलान करके कि मैं इसकी नाकाबंदी कर रहा हूँ, उन्होंने नाकाबंदी की। और उसके बाद चाइनीज के जो बहरी जहाज है वो आए हैं और उनके आगे पीछे उनका अपना सिक्योरिटी सिस्टम था। आपने सुना होगा पंजाबी में कहते हैं कि वो न्यू खान और वराइश सच्ची मुच्ची उसी तरह हारम बजाते हो स्टेट ऑफ होर्मुज़ को क्रॉस किया, बड़ा लाउड हारम से उन्होंने हाथ में उठाया, यानी वो दिखा के गए हैं कि हम रोक लो। तो ये ट्रम्प साहब की नाकाबंदी तो आज नाकाम होगी और उनकी रही सही इज्जत भी जो है ना वो भी दांव पे लगी हुई कि ये किस्सा की नाकाबंदी है। जो ताकतवर है वो तो निकल गया है, अब तुम किसको रोकोगे? इसका मतलब है अगर रशिया आएगा तो रशिया भी टाटा करता हुआ निकल जाएगा। तो फिलहाल ये नाकाम हो गया। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि इस जंग का
جو امریکہ نے چھیڑی ہے ایران کے ساتھ، اس کا سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہوا ہے. اچھا. اور سب سے زیادہ فائدہ ایران کو ہوگا. وہ کیسے؟ میں آپ بتاتا ہوں کہ دیکھیں، ایک اس جنگ میں مڈل ایسٹ اور پورا یورپ جو کہ ٹرمپ کے یا امریکہ کے ذریعے اثر تھا، وہ اس کے پروں سے نکل گیا. یہ واقعی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، واقعی بڑی بات. مڈل ایسٹ اپنی اسٹریٹجی اب بنا رہا ہے. سعودی عرب میں ہم نے جا کے ٹیک اوور کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور بحرین اور دبئی بھی. انہوں نے کل میں یو کے نے کہ کینیڈا نے وہ کہہ دیا تھا کہ ہم بالکل نہیں دیں گے 1% کا. برطانیہ نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے، اپنی جو سیکیورٹی کے نام پہ ہم دے رہے تھے. ہاں، وہ کینیڈا تو پہلے اعلان کر چکا ہوا ہے. اور دبئی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ پیکٹ کر رہا ہے. ان کے ساتھ وہ معاملہ چل رہے ہیں. یورپی یونین کہہ رہا ہے کہ ہمیں امریکہ کی اب ضرورت نہیں، یہ ہماری جنگیں نہیں ہیں، ہم اپنا دفاع خود کر لیں گے. تو دنیا کی سیاست بدل گئی ہے. اب امریکہ کی جو سپر پاور تھی نا، وہ داؤ پر لگ گئی. اور میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہاں کی، پینٹاگون، جو وائٹ ہاؤس، ٹرمپ یا جتنا بھی وہاں ایلیمنٹ ہے امریکہ کا، وہ اب چاہ رہے ہیں کہ رہی صحیح عزت بچا لیں ہم کسی طریقے سے، کیونکہ یہ بھی گزر گئی. بالکل ایسے پھر ہمارا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں رہے گا. تو دوسرا جو فائدہ ایران کا یہ ہے کہ وہ ایک اوپن جو جنگ سے پہلے کھلی ہوئی تھی، آپ نے اس کو اس نے جنگ کر کے بند کروایا. اب وہ کہتے ہیں اس سے نکلنے کے میں پیسے لوں گا. وہ کہتے ہیں اس کو فائدہ ہو گیا، ان کو فائدہ ہو اس کا. تو پھر لائف ٹائم کی روٹیاں لگ گئی. روٹیاں لگ گئی. اور وہ جو ان کے پھنسے ہوئے تھے وہ پیسے بھی نکل آئے. پیسے بھی نکل آئے. اور سے وہ کلیم بھی کر رہا ہے کہ جو نقصان ہے اس کو پورا کرو، جو اقتصادیاں پابندیاں ختم کریں. تو یہ تو بہت آگے نکل امریکہ لینے کے بجائے دے کے جا رہا ہے. اس کے پاس تو کچھ نہیں بچا. تو سب سے زیادہ فائدہ ایران کو ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان فیوچر میں امریکہ کو ہوگا. اور آگے چل کر آپ دیکھیں کہ جو اب مذاکرات کی بات شروع ہوئی ہے، مزے کی بات سنیں دوسرے دور کی. اسرائیل اور انڈین لابی متحرک ہوگی، نہیں یہ مذاکرات پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے. اچھا، ٹھیک ہے جی، یہ جنیوا میں یا استنبول میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں کرائی جائے، پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. ہم نے لاسٹ اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ ایران نے کہا تھا کہ مذاکرات ہوں گے تو پاکستان میں ہوں گے. بالکل ہم نے کہا تھا. اب دوبارہ ایران نے کہہ دیا کہ پاکستان، ہاں، انہوں نے کہا جی ہمیں پورا اعتماد ہے، ہمیں سیکورٹی پرووائڈر ہے جی اس خطے میں. ہم اگر دوبارہ مذاکرات کریں گے تو ہم پاکستان کے اندر ہی کریں گے، ہم کسی اور ملک میں نہیں جائیں گے. کیونکہ جو ٹیبل بچھی ہوئی ہے چیس کی، شطرنج کی، جو اس میں تو پاکستان بیٹھا ہوا ہے. تو ہم کسی دوسرے کو جا کے دوبارہ سے کہانی سنائیں گے. اس لیے یہ مذاکرات پاکستان میں ہوگی. اور لاجیکلی بھی اور ویسے بھی یہ نیچرلی بھی مذاکرات پاکستان میں بنتی ہیں اور پاکستان میں ہی ہوں گے. پہلا دور بھی یہاں پہ ہو چکا ہے نا، اور ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. سیکورٹی پوائنٹ آف ویو ہر چیز بڑے اچھے انداز میں ہوئی ہے. بالکل اس طرح. اب آپ دیکھیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ چین، ایران، برطانیہ، روس اور یورپ کے کچھ ممالک جو کہ اس جنگ سے متاثرہ ہیں. آدھی دنیا متاثرہ ہے. آپ سمجھ لیں کہ آدھی دنیا میں ایک ورلڈ وار 3 لگی ہوئی ہے. تو ٹرمپ سے یہ کہا گیا ہے، ان کے درمیان آپس میں یہ بات چیت چل رہی ہے کہ آفٹر وار ہم اس کے ٹرمپ کے خلاف عالمی عدالت میں وار کرائم کا مقدمہ کریں گے، کیونکہ اس نے نہ صرف وہاں پہلے ہی حملے میں اسکول کی بچیاں ماری ہوئی اور وہاں سویلین سیٹ اپ کو توڑا ہوا ہے. تو اس طرح کے بے شمار جنگی جرائم ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ کیے ہوئے، جیسا یہ فلسطین میں کرتے تھے. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن اب دنیا دوسرے موڈ میں آ گئی ان سے پوچھنے کے لیے کہ ہم آپ سے پوچھیں گے. اب ٹرمپ صاحب کی جو نا پین ڈھیلی ہو گئی ہے. اچھا. اور ان کے اپنے ملک میں بھی سب سے زیادہ نقصان ملک کے اندر ہو رہا ہے. جو $7 کا $7 کا جو 1 پاؤنڈ گوشت ملتا تھا، وہاں پر آج $20 کا ہو گیا ہوا ہے. اتنی زیادہ مہنگائی ہو گیا. پیٹرول پوری دنیا میں مہنگا ہو گیا اور اس کے اثرات امریکہ پر بھی پڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہا تھا جی میرے پاس دنیا کا سب سے زیادہ میں نے ریزرو کیا ہوا پیٹرول اور میری طرف سارے، لیکن وہ اس کی کوالٹی کچھ اور ہے نا. وہ تیل نہیں دنیا لینا چاہتی. یہ مڈل ایسٹ کا، ایران کا تیل، وینزویلا کا تیل ہو گیا، یہ قابل بھروسہ اور اعلیٰ کوالٹی کا تیل ہے. وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. اس سے یہی تو یہودیوں کی اور صہیونیت کی ایک ہے کہ پہلے شادی کرو مارکیٹ میں، پھر اپنا رکھا ہوا مال بیچو. تو اس کی یہ بھی جو کوشش ہے یہ بھی کامیاب نہیں ہو رہی. اور ایک بار پھر جو ہے پاکستان یہ بازی جیتنے والا ہے اور ہمارے ہی حصے میں آئے گی.
اور یہ معاہدہ پاکستان ہی کرائے گا. پاکستان کی جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ واقعی پاکستان مرد بحران ہے اور یہی دنیا کو اس بحران سے نکال سکتا ہے. واقعی کوئی نہیں نکال سکتا, کوئی ملک ریلیونٹ نہیں, یہ تو ہوا ہی نہیں ہے نا, ہو ہی نہیں سکا. کوئی آئے اور یہ جنگ بندی ایران کی اور امریکہ کی کرائے, کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا ایک چھوٹا سا اور آخری سوال ہے جی, زرداری صاحب اور بلاول صاحب سندھ چلے گئے ہیں, کیا وجہ ہے؟ یہ آپ نے بڑا دکھتی نظر نہیں آئے کہیں نہ کہیں. پیپلز پارٹی کے لیے مجبوراً بولنا پڑے گا, اب آپ نے سوال کر دیا. تو وہ یہ ہے کہ جیسے ہی مذاکرات شروع ہوئے یا مذاکرات کی بات چیت شروع ہوئی تو زرداری صاحب کی بڑی خواہش تھی, جیسے کہ ہم نے اپنے لاسٹ پروگرام بھی کہا تھا کہ زرداری صاحب ناراض ہیں کہ بلاول کو انٹرنیشنل لیول پر ایکشن ہے تو اس کو شامل کیا جائے. تو مذاکرات سے میسج میں بھی گئے تھے. ہاں جی, لیکن وہ یہ جو لاسٹ مذاکرات ہوئے جے ڈی وینس جس میں آیا ایرانی قیادت آئی, انہوں نے بلاول کو ان مذاکرات میں نہیں بٹھایا. اس کا صدر زرداری کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ میں وزیر اعظم اس کو اگلا بنانا چاہتا ہوں, اس لیے انٹرنیشنل انٹریکشن ہوگا, بات چیت ہوگی, لوگوں میں اٹھے بیٹھے گا انٹرنیشنل لابی میں, تو اس کا نام بھی انٹرنیشنل لیول پہ آئے گا. تو وہ ریاست اور حکومت نے ان کی بات نہیں مانی, مذاکرات میں نہیں بٹھایا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ویڈیو صدر صاحب بھی نظر نہیں آئے. صدر صاحب اور بلاول صاحب دونوں پھر روٹ کر ناراض ہو گئے بچوں کی طرح, وہ سندھ چلے گئے تھے. اور ابھی تک جو اطلاع ہے یہی ہے کہ وہ سندھ ہے. اور کیونکہ یہ بنتا نہیں تھا بلاول کا ان مذاکرات میں بیٹھنا, کیونکہ یہ کہ انٹرنیشنل لیول کے مذاکرات تو اپنی جگہ تھے, یہ ایک جنگ بندی تھی. تو اگر بلاول کو بٹھاتے تو اس کا مطلب ہے حکومت میں دوسری اتحادی جماعتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, اس لیے بلاول کو نہیں بٹھایا. نہ ہی بٹھانے کا کوئی جگہ بھی نہیں بنتی تھی کہ جنگ بندی. انہوں نے کسی کو نہیں نہ بٹھایا, صرف آرمی چیف صاحب ہیں اور اس میں سربراہان مملکت تھے, ادھر سے بھی ہائی لیول کا ڈیلیگیشن ہے, ادھر سے بھی. دیکھیے اگر بٹھانا ہوتا تو حکومت اپنے وزیر دفاع کو نہیں بٹھایا, خواجہ آصف کو نہیں بٹھایا, تو بلاول صاحب بھی کہاں جائے. اس وجہ سے وہ ناراض ہو کے سندھ چلے گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں آپ نے لفٹ نہیں کرائی. اور کہنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو صدر پاکستان بنایا ہوا ہے, آپ کو جس طرح آپ کو صدر پاکستان بنایا ہوا ہے, آپ کو دوسرے آئینی عہدے بھی دیے ہوئے ہیں, تو لہٰذا آپ اس پر اتفاق کریں, جتنا دیا ہوا ہے اس کو اسی پر راضی ہو جائیں, زیادہ نہیں بات کرتے. اور یہ ناراضگی تھی. گورنر بھی تو ہے نا ان کے, ہاں گورنر بھی ہے, اور بلوچستان کی حکومت بھی ان کے پاس ہے, سندھ کی حکومت بھی ہے, سارے آئینی عہدے بھی ہیں, پاکستان کے صدر پاکستان ہے. تو کیا ہوا کہ اس طرح کے معاملات میں ضد نہیں کرنی چاہیے. یہ انٹرنیشنل لیول کا ایک جنگی لیول کا ایک معاملہ تھا, اس میں صدر پاکستان کا تو آئین کوئی ایسا کوئی ٹورزم تو تھا نہیں کہ ہمیں ٹورسٹ کے طور پہ جانا ہے, وہ پکنک تو تھی نہیں. جس سے انڈیا کی خواہش تھی یہاں سے جے ڈی وینس ہو کے واپس جائے, تو اسے بھی یہی کہا تھا کہ ہم پکنک منانے نہیں آئے ہوئے. تو اس طرح کے یہ لاجک والی باتیں نہیں تھیں. تو یہ تھا جس وجہ سے زرداری صاحب ناراض ہو کے. چلیں سر, تھینک یو سو مچ جی. زرداری صاحب اور بلاول صاحب مان جائیں اور واپس صورتحال بہتر ہو. تھینک یو سو مچ.